आदमी को हुकूमत के एक नुमाइंदे की तौर पे ये ज़्यादा मुनासिब होता है कि उन बातों को शुरू में ही एड्रेस कर दिया जाए। तो जिस तरह सोलंकी साहब ने बताया कि पिछले 1-2 दिन से एक गैर ज़रूरी जो प्रोपेगेंडा है वो ये किया जा रहा है कि कोई ऐसा निजकारी का अमल है जो इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने शुरू किया है, या निजकारी का कोई एक ऐसा एजेंडा है, ये ऐसा इख्तियार ये केयर टेकर गवर्नमेंट इस्तेमाल करने जा रही है या उसके अंदर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो आइन और कानून हमें नहीं देता। तो पहले तो मेरा ख्याल है इस बुनियादी सवाल को अगर एड्रेस कर लिया जाए कि जो आज मैं जो काम कर रहा हूँ वजारत प्राइवेटाइजेशन में, निजकारी में, वो हमने एज्यूम नहीं किया वो इख्तियार। और मेरा ख्याल है कि ये बात काफ़ी डिबेट हुई जब पिछली हुकूमत ने एक अमेंडमेंट की सेक्शन 230 के सब सेक्शन 1 और 2 के बाद उन्होंने एक प्रोवाइजो ऐड किया जिसमें जो केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट है उसको एक्सपैंड किया गया। और उस वक्त की बात इतनी वसअत से और इतनी तफसील से डिबेट की जा चुकी थी कि मेरा ख्याल है उसमें कोई गलत फहमी की गुंजाइश नहीं थी कि उसमें क्लियरली ये लिखा गया कि ये चीज़ें अब केयर टेकर गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्ट, और जो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, तो उस प्रोसेस को सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए वो जारी रखेंगे और उसको जो चीज़ तकमील तक पहुँचने वाली है वो तकमील तक पहुँचेगी, जो नहीं पहुँचने वाली नहीं पहुँचेगी। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए सबके जहन में कि जो निजकारी का अमल है इसके लिए हर मरहले के लिए टाइम लाइन्स हैं और वो टाइम लाइन्स कोई स्किप नहीं कर सकता। लिहाजा ये कहना, मैं मतलब बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं जिन पे हंसी आती है कि यहाँ तक मैंने सुना कि जी फवाद हसन फवाद को ये टास्क दिया गया है वो 3 माह के अंदर अंदर PIA को बंद कर दे, इन सो मैनी वर्ड्स। तो कमाल की बात यह है कि जिस दिन मैं पहले दिन आया और मुश्तबा मेमन मेरे सेक्रेटरी मेरे साथ बैठे हैं, उस दिन सूरत हाल ये थी कि जून से PIA कुछ लोन्स लेने की कोशिश कर रही थी टू कीप फ्लाइंग। और मेरे पहले दिन ऑफिस में आने पे मुझे ये बताया गया कि अगर आज ये पैसे नहीं मिले तो हमारे जहाज़ खड़े होने और इम्पाउंड होने मुख्तलिफ जगह पे शुरू हो चुके हैं। और आप में से बहुत से लोगों ने इन स्टोरीज़ को कवर भी किया कि फ़लाँ जगह पे जहाज़ लेसॉर ने रोक दिया, फ़लाँ जगह पे तेल की पेमेंट की वजह से नहीं दिया गया, उसको उड़ने नहीं दिया गया, या लैंड नहीं होने दिया गया। तो 48 घंटों के अंदर अंदर वो काम जो जून से अब तक नहीं हो सका था वो हमने वज़ीर ख़जाना की मदद से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज मैं ऑन रिकॉर्ड ला रहा हूँ कि उनकी मदद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने उन पैसों का इंतज़ाम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह PIA फ्लाई करी और अपने पूरे ऑपरेशन पे जो भी इनकी जितना भी इस वक्त फ्लीट है उसके मुताबिक वो फ्लाई करें और उसके साथ साथ उसकी बेहतरी का भी प्लान है। तो मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है, आज चूँकि मेरा आपके साथ पहला मौका है, कि देखें इन सब चीज़ों का बहुत असर होता है। सिर्फ इस चीज़ पे असर नहीं होता कि किसी ने मेरे पे कोई एक्सप्रेशन कास्ट कर दी या कुछ और कर दिया। ये लिस्टेड कंपनीज हैं, इनकी एक वैल्यू है और वो वैल्यू मुतासिर होती है जब इस तरह की बातें की जाती हैं। तो पहली और बुनियादी बात तो ये है कि जो हम आज कर रहे हैं उसका इख्तियार इलेक्टेड गवर्नमेंट हमें दे के गई है, हमने कोई इख्तियार एज्यूम नहीं किया। लिहाजा ये कहना कि जी निजकारी का कोई एजेंडा ऐसा है जो इस हुकूमत का है, और उससे भी ज़्यादा ये भी जहन में रखिए कि ये निजकारी का ये जो प्लान है, ये जो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो निजकारी के उस पे हैं और वेरियस स्टेजेस पे हैं, कोई एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे है, कोई अभी एवेल्यूएशन के मराहल से गुजर रही है। ये सारी ना तो पिछली हुकूमत ने सारी इनको डाला, ना उससे पिछली हुकूमत ने डाला, ना उससे पिछली, ये 2001-2 से लेके ये सिलसिला शुरू हुआ और आज इस पे एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है जो मौजूद है। आप चाहेंगे तो आपके साथ वो लिस्ट भी शेयर कर लेंगे। अगेन
یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اس میں کسی بھی آرگنائزیشن کا یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کا اضافہ نہیں کیا. یہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو وہ غلط ہوگا. لیکن جن انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز کو منتخب حکومتیں پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ڈال چکی ہیں اور آفٹر ڈیلیبریشنز انہوں نے یہ کام کر لیا ہے, ان کی نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانا جب تک ہمارے پاس اس کا مینڈیٹ ہے. اور جس طرح سلگی صاحب نے کہا کہ ہم سب کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج اس مینڈیٹ کے حوالے سے بھی جتنی ترازی تھی وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے, کیونکہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن نے وہ آج اناؤنس کر دی ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے. تو ہمارا کام صرف اس دوران اس پروسیس کو چلتے رکھنا ہے, ورنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کے لیے شاید یہ انٹرسٹنگ ہو کہ پچھلے 2 سال میں بھی جو کام کیے جا چکے ہیں, جو نجکاری کی جا چکی ہے, وہ ٹرانزیکشنز بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی ہیں. کوئی نہ کوئی کہیں پہ کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان جھگڑا ہے, کہیں پہ شیئر ہولڈرز کے درمیان جھگڑا ہے, کہیں پہ یہ طے نہیں ہو رہا. ایون ان فیصلوں کو جو پچھلی حکومتیں اور اس نجکاری کو جو پچھلی حکومت کر کے جا چکی ہے, اس عمل کو بھی ہم ہی پورا کریں. سو ہمارے ایجنڈے میں صرف یہ شامل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نئے انسٹیٹیوٹ ڈالنے ہیں, وہ تو میں نے کہا ہمارے مینڈیٹ سے ہی باہر ہے. جو لسٹ پہ ہیں ان کے پروسیس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. جو ادارے نجکاری کے پروسیس سے گزر چکے ہیں لیکن کسی قانونی وجہ سے یا کسی پروسیس کی غلطی کی وجہ سے وہ ابھی تک اپنے اینڈ تک نہیں پہنچ سکے ہیں, ان پروسیسز اور ان قانونی خامیوں کو دور کر کے ہم ان ٹرانزیکشنز کو مکمل کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں ہوگا, اور آلریڈی کچھ جو بڈر سکسیسفل تھے وہ اس پروسیس کو شروع کر چکے ہیں جی, کہ چونکہ ہم پوری قیمت کی ادائیگی کر چکے ہیں اور ہمارا ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو ہم ڈیمیجز کے حقدار ہیں. تو نجکاری کمیشن تو میں آپ کو بڑی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس وقت منہ کھولے ہوئے ہر طرف سے جو ہے وہ حکومت پہ, وزارت خزانہ پہ, اور سب سے زیادہ بڑھ کے اس عام آدمی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. دیکھیے میں کسی بھی ایک بنیادی بات کروں گا جس کا نہ تو سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا کسی ایسی کنٹینشس ایشو سے تعلق ہے. اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے, وہ چاہے کرنٹ اکاؤنٹ کی سائٹ پہ ہو یا وہ فسکل سائٹ پہ ہو, فسکل ڈیفیسٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, اس دونوں کا سب سے زیادہ برڈن عام آدمی فیس کرتا ہے. کیونکہ ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں 2 بنیادی باتیں ہوتی ہیں. ایک انفلیشن آتی ہے, اور جو آپ کی آمدنی ہے اس کی استعداد, اس کی وقت کم ہو جاتی ہے. جس چیز سے آپ پہلے 100 چیزیں خرید سکتے تھے, آپ کے پاس 90 چیزیں بھی خریدنے کی گنجائش نہیں رہتی. ایک تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس سے انفلیشن آتی ہے, اور دوسرا جو آپ کا جتنا وہ ڈیفیسٹ بڑھتا جاتا ہے اتنا آپ کے حکومت میں یا جو عام آدمی کو جو سبسیڈائز کرنے کی, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو صلاحیت ہے حکومت میں, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, وہ کم ہوتی جاتی ہے. وہی حکومت سبسڈی دے سکتی ہے جس کے پاس کوئی نقصان یا کوئی خسارہ نہ ہو. میں خسارے کی ڈیٹیل میں اس ابتدائی بات میں نہیں جانا چاہتا. بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو پورا علم رکھنے کے باوجود, میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ چونکہ کچھ کمپنیز ان میں سے لسٹڈ کمپنیز ہیں, تو میں اسٹاک ایکسچینج ریگولیشنز کی وجہ سے, بیکاز دا فرسٹ ریکوائرمنٹ آف ڈسکلوجر ان ریسپیکٹ آف اینی سچ تھنگ از ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج, میں شاید آپ کو نہ بتا سکوں. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ موجودہ حکومت اور اپنی وزارت کی حد تک میں آپ سب لوگوں کو ہر طرح سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وی آر گوئنگ ٹو بی ایبسولوٹلی اوپن ٹو دا میڈیا. اینی تھنگ, کوئی بھی سوال ہے, میری صرف ایک آپ سے درخواست ہے, کوئی بھی جو سوال ہے وہ پہلے ہمارے پاس لائیے. اگر ہم آپ کو اس کا دلیل کے ساتھ, شواہد کے ساتھ جواب نہ دے سکیں
تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس پہ جو بھی ایزمپشن پھر کریٹ کریں اپنے ذہن میں، اپنے خیال کے گھوڑے کو جہاں تک دوڑائیں، اس پہ کوئی قدم کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بات ہم سے پوچھے بغیر، وزارت اطلاعات سے پوچھے بغیر، ہی از اے اسپوکس پرسن فار آل آف اس. سو اگر کسی وقت میرے سے کوئی، تو یہ ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا، سولنگی صاحب ذرا ہلائیں لوگوں کو کہ یہ اس کا جواب دو. تو میں آئی ول بی ان ریگولر کانٹیکٹ ایز فار ایز ہیومنلی پاسبل ود آل آف یو، اور صرف اسی ایک درخواست کے ساتھ کہ ہم سے بات کریں، ہم سے پوچھیں، جب ہم جواب نہ دیں تو پھر اس پہ اپنی رائے قائم کریں. تو سوالوں کے لیے وی آر اوپن. میرے تمام دوستوں سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک ہی کویشچن کیجیے گا تاکہ پھر وہ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ شہرزاد خان سونو ٹی وی. السلام علیکم. فواد صاحب، یہ پوچھ رہا تھا کہ رضا ربانی صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو بڑا اس پہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق آپ کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ نجکاری کی طرف جائیں. دوسری چیز، جو آپ جس آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں جب یہ ترمیم ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے حکومت نے یہ بتایا تھا کہ یہ ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو عالمی معاہدے چل رہے ہیں، آئی ایم ایف سمیت جتنے دیگر اداروں کے ساتھ معاہدے چل رہے ہیں، ان کے اوپر بات چیت کا آپ کو صرف اختیار دیا گیا ہے، کوئی کسی ادارے کی نجکاری یا کوئی اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. دیکھیے، رضا ربانی صاحب میرے لیے تو ایک تو ان کی ایک قومی حیثیت ہے، ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے، چیئرمین سینٹ صاحب کا ہونے کی حیثیت سے، اور ایک ہارڈ کور ڈیموکریٹ ہونے کی حیثیت، جس کا میں ایک جب سرکاری حیثیت میں تھا تو تب بھی احترام کرتا تھا، اور ذاتی حیثیت میں بھی رضا ربانی صاحب جانتے ہیں کہ میں ان کا، اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان جیسے کسی آدمی کو میں یہ کہوں کہ آپ نے یہ بات غلط کی. جو کچھ انہوں نے کہا ہے انہوں نے یقیناً اپنے جو ان کے سامنے چیزیں ہوں گی اس کے مطابق بالکل درست کہا. میں صرف یہ کہوں گا کہ جہاں تک تو آئین کا تعلق ہے تو آئین میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کا ذکر نہیں. آئین میں صرف یہ ذکر ہے کہ جب بھی کبھی اسمبلی ٹوٹ جائے گی یا حکومت ختم ہو جائے گی تو پروسیس آف الیکشن جب کک ان ہوگا تو اس دوران ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جو اگلے الیکشن تک نظام کو چلائے گی. آئین کی پروویژن یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر میں غلطی نہیں کھا رہا تو یہ آرٹیکل 224 ہے آئین میں. اس کے بعد جی بالکل 90 دن کا ذکر ہے. اس کا جواب تو شروع میں دے دیا میرے خیال ہے سولنگی صاحب نے. اگر آپ نے 90 دن والی بات کرنی ہے علیحدہ سے کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کا بھی جواب دو. جی جی. تو وہ آرٹیکل 224 ہے غالباً جس میں اس کا ذکر. اس کے بعد جو ساری پروویژنس ہیں وہ الیکشن ایکٹ میں ہیں، اور الیکشن ایکٹ کی 230 جو پہلے تھی وہ ٹھیک ہے کہ اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں یہ چیز نہیں آتی تھی. لیکن اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں جو ایکسپینڈڈ رول ان کا ہے، اور جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جو پچھلی حکومت کے دوران جانے سے پہلے، اور اس میں رضا ربانی صاحب کی پارٹی بھی موجود تھی، کیبنٹ میں بھی موجود تھی، اور جب لاسٹ ہوا تو اس میں بھی پراپرلی ریپرزینٹڈ تھی جب یہ قانون پاس کیا گیا جس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیار کو بڑھا کے نجکاری سمیت ناٹ اونلی انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹس، اس سارے عمل کو ان کے دائرۂ اختیار میں دیا گیا. اس لیے میں بالکل بغیر آئی ووڈ لو ٹو بی ایجوکیٹڈ مور بائی رضا ربانی صاحب، اور میں ذاتی طور پہ بھی ان سے رابطہ کر کے ضرور پوچھوں گا اور ان کے کنسرن کو دور کرنے کی بھی کوشش کروں گا. اور انہیں یہ بتاؤں گا بھی کہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس طرح غالباً شاید انہیں بتائی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے جو قانون اور اس کے دائرہ کار سے پار. میں پوری حکومت کی جانب سے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چونکہ کنفیوژن نہیں ہے تو آئی ایم ان اے پوزیشن کہ میں پوری حکومت کے بہاف پہ آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنے مینڈیٹ کے باہر کوئی کام نہیں کرے، اور مینڈیٹ وہی ہے جو عوام کے منتخب نمائندے اسے دے کے گئے ہیں. وہ مینڈیٹ ہم نے خود ایزیوم نہیں کیا. مدثر علی رانا صاحب، دنیا نیوز. سر، ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے آپ نے گزشتہ 2 روز بڑی طویل میٹنگس کی ہیں، کیا انکلوڈ کیا ہے؟ پی آئی اے کی نجکاری کا کوئی ٹائم فریم آپ دے سکتے ہیں؟ سیکنڈ سر، نجکاری کے تو اور بھی بہت سے ادارے ہیں جس میں پاور پلانٹس بھی ہیں، پاکستان اسٹیل ملز بھی ہے،
اسٹیل ملز پہ سر کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس کے لیے 10 ارب روپے کی گرانٹ جاری کی گئی ہے، اس کی نجکاری کے لیے کیوں نہیں کوئی پلان فائنل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہماری حکومت کی میرے خیال ہے میں اپنی ذاتی وزارت کی بات کرتا ہوں، چونکہ یہ آج ہوا، مجھے آئے ہوئے ویسے آج 5واں دن، تو آج جس وقت آج صبح سے ہم پاکستان سٹیل ملز کا جو فائنینشیل ایڈوائزر ہے جس کا تقرر 2020 میں کیا گیا، آج ان کے ساتھ ہم ریویو کر رہے تھے کہ آج تک وہ پروسیس کہاں تک پہنچا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پی آئی اے پہ فوکس اس لیے زیادہ ہے کہ پی آئی اے میں دلچسپی زیادہ ہے، ادروائز ہمارا فوکس ان تمام اداروں پہ ہے جو ہمارے پرویو میں الیکٹڈ گورنمنٹ دی گئی ہے، لیکن نیچرلی ساری چیزیں ہم جو اس میں سے اکلوتی پرائورٹائز کر رہے ہیں وہ اس نقطہ نظر سے کر رہے ہیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جس میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور جس کو جلدی سے جلدی کم کیا جا سکتا ہے، یہ پرپس ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان سٹیل ملز ہے اس کے اوپر ایک پری کوالیفیکیشن کا پروسیس 2020 میں ہوا، اس سے پہلے ایک فائنینشیل ایڈوائزر کا تقرر اس وقت کی حکومت نے کیا، اور جو پری کوالیفیکیشن کا پروسیس ہوا اس کے بعد اس کے نتیجے میں 4 پارٹیز، چاروں کا تعلق چین سے تھا، وہ کوالیفائی کی، لیکن جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران میں کرونا کی وجہ سے جو انٹرنیشنل اکانومی ہے اس میں ایک ڈاؤن سلائڈ شروع ہو چکی تھی، اور پروجیکشنز جو تھیں فیوچر کی جو آج ہم جس سے گزرے ہیں اس سے ذرا زیادہ خوفناک تھی۔ ہم غالباً کرونا کی جو ایکچوئل پروجیکشن تھیں اس سے پھر بھی عالمی اکانومی تھوڑی سی بہتر جا رہی۔ بہرحال اس وقت جو 4 میں سے 3 پارٹیز تھیں انہوں نے ابھی تک سیکرٹری صاحب میرے ساتھ بیٹھے کیونکہ ان کا ان سے رابطہ رہا ہے تھرو آؤٹ، اور فائنینشیل ایڈوائزر کے کہنے کے مطابق بھی وہ اب اس ٹرانزیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے فار اے ویرائٹی آف ریزنز، جس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ اور لوکل ڈیمانڈ جو سٹیل کی ہے اس میں خاصی کمی آئی ہے۔ تو اس پروجیکٹ کو جب یہ پرائیویٹائزیشن کے لیے پیش کیا بھی گیا تھا تو اس کے 2 مرحلے تھے، ایک تو یہ کہ ایگزسٹنگ کو ماڈرنائز کر کے وہ چلائیں گے، 1.1 ملین ٹن کا جو ہمارا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے سٹیل مل کا جو 50 سال سے زیادہ پرانا ہے تقریباً، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس کی استعداد کو 3 ملین ٹن تک ان فرسٹ فیز بڑھائیں۔ تو جو انویسٹر ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو لوکل اور ایکسپورٹیبل مارکیٹ ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ، لیکن ایک کمپنی ان میں سے ابھی بھی انٹرسٹڈ ہے اور موجود ہے۔ سو یہ وی آر ناؤ کنفرنٹڈ ود اے سنگل بڈر سچویشن۔ تو آج جو فائنینشیل ایڈوائزر تھا اس کے ساتھ یہی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور ابھی وہ پروسیس جاری تھا تو مجھے کسی میٹنگ کی وجہ سے اٹھنا پڑا، کل دوبارہ اس پروسیس کو جاری رکھیں گے۔ میرا ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ ہمیں سنگل بڈر ٹرانزیکشنز نہیں کرنی چاہیے نجکاری کے بعد، لیکن یہ حتمی فیصلہ پھر کیبنٹ نے کرنا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ ضرورت ہے کہ سٹیل مل کو نہ صرف یہ کہ پرائیویٹائز کیا جائے آپریٹنگ سائٹ پہ، اور یہ ضرور ذہن میں رکھے کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں بھی بڑی بدگمانی پھیلائی جاتی ہے، جو ہم پروسیس آف پرائیویٹائزیشن سٹیل مل کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ صرف ان آپریٹنگ ایسٹس پہ ہے جو سٹیل ملز کا حصہ ہیں، صرف ان پہ، وہ بلڈنگ، وہ سٹرکچر، وہ مشینری اور وہ زمین صرف سٹیل ملز کی جن کے اوپر یہ چیزیں واقع ہیں۔ سٹیل ملز کی باقی زمین اس نجکاری کے پروسیس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بھی بے شمار مرتبہ اس کو